बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद जमील है और आज हम एक नए मौजू के साथ आए जिसका उन्वान है फ्लू या इन्फ्लुएंजा। अभी मैं ये देख रहा हूँ कि तकरीबन पूरी दुनिया में ही जो है इन्फ्लुएंजा या फ्लू फैला हुआ है और मुख्तलिफ नामों से जो वायरस जो है वो दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में फैले हुए हैं। मसलन अभी चाइना में एक नया वायरस है 2022 में जिसको लेंगिया वायरस कहलाता है, वो फैला हुआ है। फिर इसके अलावा ये कि कनाडा में सिंसाइटल वायरस के नाम से भी फैला हुआ है। यूरोप में भी वायरस फैला हुआ है। अभी इसी तरीके से पाकिस्तान में भी वायरस फैला है। 2 दिन पहले की बात है कि मैं टीवी देख रहा था और मुझे ये खबर मैं देख रहा था टीवी से कि सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी या सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है उन्होंने ये कहा, इंकशाफ किया कि इस वक्त कराची में तकरीबन 8 से 10 लोगों की अमवात जो है वो इन्फ्लुएंजा या फ्लू के वायरस से हो रही है और ये तादाद जो है वो कोरोना से ज़्यादा हो गई है। यानी कोरोना के मरीज़ कम हो गए लेकिन ये इसकी तादाद बढ़ गई है। तो इतनी अमवात होने की वजह से मैंने ये सोचा कि एक लेक्चर दे दूं ताकि लोगों को फ़ायदा पहुंचे। इससे पहले मैंने रेस्पिरेटरी वायरस पर भी लेक्चर दिया था और तकरीबन जितने भी वायरस हैं, चाहे वो रेस्पिरेटरी वायरस हो या दूसरे वायरस हो जो ज़्यादातर निज़ाम तनफ़ुस पर अटैक करते हैं, उनके तकरीबन सिम्टम सब एक ही तरह के हैं। अब इन्फ्लुएंजा क्या है? इन्फ्लुएंजा भी एक वायरस है। ये इन्फ्लुएंजा या फ्लू जिसे कहते हैं, ये एक वायरस है जो नाक, गले या फेफड़ों पर हमला करता है। ज़्यादातर मरीज़ सिम्टोमेटिक होते हैं। मतलब ये कि उनको हल्की अलामत होती हैं और ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ मरीज़ ये ख़तरनाक भी हो सकते हैं और इसमें अमवात भी वाक़ हो सकती है। इन लोगों में ज़्यादातर मरीज़ वो हैं जैसे जिनकी उम्र 2 साल से कम हो या जिनको मोटापा हो या ऐसे मरीज़ जिनकी इम्यूनिटी कम हो या ऐसे मरीज़ जो नर्सिंग होम में रह रहे हैं, रिहेबिलिटेशन में रह रहे हैं। ज़ाहिर है वो नर्सिंग होम और रिहेबिलिटेशन में जो रह रहे होंगे उनकी उम्रें ज़्यादा ही होंगी। वो मरीज़ जो डायबिटिक हैं, कार्डियक हैं, कैंसर के मरीज़ हैं, जिगर के मरीज़ हैं, जो गुर्दे के मरीज़ हैं, फिर जो दमे के मरीज़ हैं जिनको पहले ही दमे की शिकायत होती है, फेफड़ों की शिकायत होती है, उनमें अगर ये खुदा न खास्ता अटैक करे तो इसमें अलामत जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती हैं। तो कुछ मरीज़ ऐसे भी होते हैं जो 19 साल से कम हैं और जो एस्प्रिन ले रहे हैं, तो उनको अगर इन्फ्लुएंजा का हमला हो तो एक सिंड्रोम है जिसे हम रेज सिंड्रोम कहते हैं। तो वो भी उसकी वजह से भी ये ख़तरनाक हो सकता है। अब रेज सिंड्रोम में क्या होता है कि उसमें वोमिटिंग होती है, डायरिया होता है और सांस की प्रॉब्लम वगैरह हो सकती है। अब इन्फ्लुएंजा वायरस की क्या अलामत हैं? यानी क्या पता चलेगा कि ये इन्फ्लुएंजा वायरस है? सबसे पहले तो ये कि बुखार आएगा, फिर पट्ठों में या मसल्स में दर्द होगा, सर्दी आएगी, पसीना आएगा, सर में दर्द होगा, खुश्क खांसी होगी, सांस में तकलीफ भी शुरू हो सकती है, ज़्यादा महसूस होगा कि थक जाएगा, फिर कमज़ोरी होगी, बिल्कुल ऐसा कि लगेगा कि जैसे जिसमें जान ही नहीं है, नाक बह रही होगी, नाक बंद भी हो सकती है। इसके अलावा आंखों में दर्द होगा, उल्टी हो सकती है, डायरिया हो सकता है और ज़्यादातर बच्चों और जवानों में सिम्टम जो है वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। फिर सवाल ये पैदा होता है कि कब किस वक्त हम डॉक्टर को दिखाएं कि ये इस वक्त ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है। और क्योंकि ये तो वायरल है, ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से भी ट्रीट हो जाता है, लेकिन एक क्वेश्चन ये बनता है कि किस वक्त हम डॉक्टर को जाके दिखाएं। तो एक इसका जवाब यही है कि जब खुदा न खास्ते अगर आपको कोई सांस की तकलीफ शुरू हो गई हो या खांसी इतनी ज़्यादा हो गई जो कंट्रोल नहीं हो रही हो, या अगर खुदा न खास्ता सीने में दर्द हो या कोई चक्कर आ रहे हो, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, कि खड़े हो रहे हैं तो आप गिर रहे हैं, या खुदा न खास्ता कोई झटके लगने शुरू हो जाएं, या ऐसे बच्चे जो खाना वाना पीना छोड़ दें या उनको डिहाइड्रेशन हो जाए, तो ज़ाहिर है कि ऐसी अलामत के तौर पे तो ये जब ज़ाहिर होनी शुरू हो जाए तो ये घर पे फिर इसका इलाज
مشکل رہے گا تو پھر اس کے ظاہر ہے کہ پھر ڈاکٹر سے اس کو کنسلٹ کرنا پڑے گا۔ اب اس کی کیا وجوہات ہے؟ وجوہات یہی ہے کہ ایک وائرس ہے جو ہوا میں سفر کرتا ہے۔ اگر کوئی کھانسے چھینکے یا اسنیزنگ کرے یا چھینکے یا کھانسے تو یہ جو ہے یہ ہوا میں رہتا ہے گا، اور چانسز ہوتے ہیں کہ یہ وائرس آپ دوسرا جو آدمی ہے وہ اس کو انہیل کر لے، یا کسی چیز پہ وائرس ہو جیسے برتن ہے یا ہینڈل ہے یا کی بورڈ ہے یا کمپیوٹر کی بورڈ ہے گا یا یہ کہ گلاس ہے، اگر یہ اس میں لے اور اس میں وائرس وہ لگے ہوا، اور وہی وائرس جو ایک یعنی ایسا مریض جو ایسا آدمی جو جس کو کچھ بھی نہ ہو وہ لگائے ہاتھ پہ اور اس کے بعد وہ اپنی آنکھوں پہ یا منہ پہ ٹچ کرے گا تو چانسز ہیں کہ پھر یہ وائرس جو ہے نا اس کو بھی لگ جائے۔ تو یہ تقریباً وائرس کی علامات وہی ہیں جو سب کی، ایون کہ کرونا کے وائرس بھی یہی اسی طریقے سے پھیلتا ہے گا، اور وہ بھی ڈراپلیٹ انفیکشن کرتا ہے گا، اسی طریقے سے یہ بھی ہے گا۔ تو یہ کسی چیز سے بھی یعنی لگ سکتا ہے، کبھی کبھی تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ وائرس لگا کیسے۔ تو اب یہ کہ ظاہر ہے کہ جس کی قوت مدافعت کم ہوگی تو اس کے اوپر علامات زیادہ ہوں گی، اور جس کی قوت مدافعت ہوگی اس میں علامات کم ہوں گی۔ یہ تو یہ خیال کیجیے گا کہ اب جیسے انفلوئنزا وائرس اگر کسی کو پہلے ہو گیا ہے اور اب وہ اس کو دوبارہ بھی لگ سکتا ہے یا نہیں لگ سکتا، تو یہ ایک ایسا سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ گا کہ انفلوئنزا وائرس جس کو پہلے لگا ہے اس کی اینٹی باڈیز تو بن گئی ہیں گی، قوت مدافعت اس کی جسم میں بنی ہوئی ہیں، لیکن یہ کہ اگر سپوز کر لیں کہ یہ انفلوئنزا وائرس کوئی دوسرے ٹائپ کا آئے گا تو ظاہر ہے کہ وہ اینٹی باڈیز اس کے جسم میں نہیں ہوں گی، تو پھر اس کے بعد وہی اس کا اٹیک ہوگا جیسے پہلے ہوا تھا۔ اسی طریقے سے جن کی اینٹی باڈیز بن گئی ہیں اور اس کو اگر وہی وائرس اٹیک کرتا ہے گا تو اس میں جو ہے ظاہر ہے کہ علامت کم ہوں گی، لیکن ایک چیز کا خیال رکھیے کہ اینٹی باڈیز بننے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ دن رہیں گی، آہستہ آہستہ وہ اینٹی باڈیز جو ہے نا وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں گی۔ تو یہ میں چیز آپ کو پہلے کے بتا دیا۔ اب یہ کہ اس کی کیا کمپلیکیشن ہے؟ اس کی کمپلیکیشن ظاہر ہے گا کہ یہ نظام تنفس پہ اٹیک کرتا ہے گا، تو اس میں سب سے بڑا یہ کہ برونکائٹس ہو سکتا ہے گا، اس کے بعد یہ کہ نمونیا کی شکایت ہو سکتی ہے، جس کو ایستھما ہے اس کا ایستھما بڑھ سکتا ہے گا، اس کے بعد یہ کہ دل کی بیماریاں ہو سکتی ہیں گی، اس کے بعد یہ کہ کان کی پرابلم ہو سکتی ہے گی، پھر یہ کہ خدا نخواستہ ایکیوٹ ریسپیریٹری ڈسٹریس سنڈروم میں جس میں بہت ہی زیادہ خطرناک قسم کی سانس کی پرابلم ہوتی ہے وہ بھی ہو سکتا ہے۔ زیادہ تر جو کمپلیکیشن ہوتی ہیں گی ان لوگوں میں زیادہ ہوتی ہیں جن کی امیونٹی کم ہو، اور اس میں زیادہ چانسز سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ نمونیا کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں گے۔ اب اس میں کیا احتیاط کرنی چاہیے گا؟ تو فلو یا انفلوئنزا کی احتیاط میں یہی ہے گا کہ سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں۔ امریکہ میں جو ہے نا اس کی ایک ویکسین آتی ہے گی اور جو ہر سال لگائی جاتی ہے گی، وہ جو 6 مہینے سے لے کے 1 سال تک، 6 مہینے سے لے کے اوپر تک جو ایڈلٹ ہیں ان کو لگائی جاتی ہے گی، اور اس کا اثر 1 سال تک رہتا ہے گا۔ تو امریکہ کے علاوہ بھی پاکستان میں بھی یہ ویکسین ہے گی، تو یہ ویکسین لگانی چاہیے۔ اس ویکسین کا فائدہ یہی ہے گا کہ آپ کے جسم میں اینٹی باڈیز بن جائیں گے۔ وہ الگ بات ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی دوسرے قسم کا وائرس پھیلے تو اس میں تو کیا کہتے ہیں چانسز نہیں ہے کہ وہ اس کو فائدہ کرے گی، لیکن یہ کہ اگر یہی وائرس اگر اٹیک کرے گا تو اس سے یہ گا کہ اس کی علامت کم ہو جائیں گی۔ یہ 100% یہ نہیں ہے کہ 100% ہی بالکل ہی علامت نہ ہو، لیکن یہ کہ اس میں علامت دوسرے کے مقابلے میں جس سے ویکسین نہیں لگائی ہے چانسز زیادہ ہیں کہ علامت کم ہوں گی، اور وہ بڑے آرام سے اس چیز کو کنٹرول کر سکتا ہے گا۔ اب اس کے علاوہ یہ کہ جب آپ اس کی احتیاط میں یہ بھی ہے کہ آپ جب ہاتھ صاف کریں تو اچھی طریقے سے ہاتھ صاف کریں، ہینڈ سینیٹائزر سے یوز کریں یا صابن سے 20 سیکنڈ تک اچھی طریقے سے ہاتھ کو صاف کرنا چاہیے۔ کوشش کریں کہ ہاتھ منہ کی طرف نہ جائے جب کھانستے ہیں یا چھینکتے ہیں،
تو ٹیشو پیپر رکھ لیں یا کونی رکھ لیں یا ہاتھ کو اپنے منہ کے سامنے رکھ لیں، اور کھانسنے اور چھینکنے کے بعد پھر اس کو ہاتھ کو اچھی طریقے سے صاف کر لیں صابن سے 20 سیکنڈ تک. پھر کوشش کریں کہ اس جگہوں پہ نہ جائیں جہاں ہجوم زیادہ ہے، جہاں کراؤڈڈ ایریا آئے گا، بازاروں میں یا ہوٹل میں یا ریسٹورینٹ میں نہ جائیں. کوشش کریں کہ اگر کہیں جانا ہی ہے تو کھلی جگہوں پہ جائیں، صاف ستھری جگہ پہ جائیں. پھر جہاں جائیں بہتر ہے کہ فیس ماسک پہن کے جائیں تاکہ اس سے بھی بچاؤ ہو سکے. اب کسی کو اگر فلو ہو جائے تو بخار اترنے کے 24 گھنٹے تک کوشش کریں کہ باہر نہ جائے. کیونکہ اگر کسی کو فلو ہو اور وہ 24 گھنٹے سے پہلے کہیں جا سکتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور کو بھی انفیکشن لگائے، اور اس کے لیے بھی صحیح نہیں ہے. اس میں سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ آدمی جو ہے وہ احتیاط کرے. پھر اس کا آپ ڈائگنوز کیسے کرتے ہیں؟ ڈائگنوسس کا طریقہ یہی کہ ایک تو ایگزامینیشن، پیشنٹس کا جب ایگزامینیشن کرتے ہیں تو اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے. جو اس کی ایگزامینیشن کے بعد جب اس کی ہسٹری لی جاتی ہے تو اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایک طرح کا فلو یا انفلوئنزا رہے گا. اب اس کے علاوہ بھی دوسرے ٹیسٹ ہوتے ہیں جس کو ہم PCR کہتے ہیں، جسے ہم پولیمیراز چین ریئیکشن کہلاتا ہے گا. اس کے ذریعے بھی ڈائگنوز کر سکتے ہیں. اب اس کا علاج کیا آئے گا؟ علاج زیادہ تر سمپٹومیٹک ہوتا ہے. سب سے پہلے جو ہے وہ ریسٹ کریں. ریسٹ جو ہے وہ جتنا آپ کریں گے اتنی آپ کی امیونٹی بڑھے گی. اس کے علاوہ یہ کہ بہت زیادہ آپ پانی پئیں، جوسز پئیں، ہاٹ سوپ پئیں، جوسز وغیرہ لیں، ٹی لیں. جتنا آپ اپنے آپ کو ہائیڈریشن رکھیں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا. پھر درد کے لیے ٹائنول لے سکتے ہیں یا بروفین لے سکتے ہیں. اگر بہت سیویئر انفیکشن ہو تو پھر ظاہر ہے کہ اینٹی وائرل علاج شروع کر سکتے ہیں. اینٹی وائرل علاج میں زیادہ تر ٹیمی فلو کی ٹیبلٹ آتی ہیں گی، اور ٹیمی فلو جو ہے وہ دیتے ہیں گے. لیکن یہ کہ ہر جگہ ٹیمی فلو نہیں دیتے، اور لیکن یہ کہ ان لوگوں میں جس کو اگر یہ فلو بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے اور اس میں بھی یہ دے سکتے ہیں گے. یعنی بہت ہی سیویئر قسم کا ہو تو اس وقت یہ شروع کرا سکتے ہیں گے. پھر بچوں میں جو ہے کیا علاج دیں گے؟ بچوں میں ظاہر ہے کہ سمپٹومیٹک علاج رہے گا. اس میں یہی ہے گا کہ جو ایسیٹامائنوفین ہے، یعنی جو مختلف ناموں سے آ رہی ہے، جیسے پیناڈول کے نام سے آ رہی ہے، فیورڈول کے نام سے آ رہی ہے، اور پیناڈول فیورڈول کے نام سے آ رہی ہے گی. اس کے علاوہ یہ کہ اس کی جو ڈوز ہوتی ہے گی وہ 10 سے 15 ملی گرام پر kg کے حساب سے دیتے ہیں بچوں میں. میں یہ بچوں کی بات بتا رہا ہوں گا. ایڈلٹ میں تو بھی اگر آپ کیلکولیٹ کر لیں تو اس کے حساب سے دیکھیں ظاہر ہے کہ اس میں ایڈلٹ میں ٹیبلٹ فارم میں دیں گے، لیکن یہ بچوں میں جو ہے وہ سیرپ فارم میں دیں گے. اور یہ بڑے ایزی آرام سے کہیں اسٹوروں میں مل جاتی ہے کہ پیناڈول، فیورڈول اور پیراسیٹامول. میں آپ کو بتایا کہ یہ ڈوز جو ہے وہ 10 سے 15 ملی گرام پر kg باڈی ویٹ ہے. اب کچھ دوائیوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ 4 سے 6 گھنٹے تک بعد دیں، لیکن کوشش کریں کہ یہ تقریباً 8 گھنٹے تک دیں تاکہ یہ جو دوائی ہے گی ایسیٹامائنوفین یا پیراسیٹامول یا پیناڈول یا فیورڈول، یہ جگر کو نقصان کرتی ہے گی، تو کوشش کریں کہ کم سے کم دیں. اب مشاہدے میں یہ بھی آیا گیا ہے کہ آپ بچوں میں دیکھتے ہیں، میں نے بھی دیکھا ہے گا کہ بچوں میں آپ نے دوائی دی لیکن اس کا اثر 6 گھنٹے یا 8 گھنٹے سے پہلے ہی جو ہے نا بخار آنے شروع ہو جاتا ہے. تو ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ دوائی تو ابھی دی ہے لیکن فائدہ نہیں ہوا. یعنی فائدہ ہوا بھی ہے تو ٹیمپریری طور پہ ہوا، کیونکہ ظاہر ہے کہ وائرل ہے گا، وائرل کچھ دن تو لیتا ہے گا. ایسا تو نہیں ہے کہ فوراً ہی ایک ڈوز سے ہی وہ ٹھیک ہو جائے. تو اس میں یہی طریقہ ہے گا کہ یا تو پھر اس کے ساتھ آپ ٹیپٹ اسپنجنگ کیجیے گا. ٹیپٹ اسپنجنگ کریں، اور ٹیپٹ اسپنجنگ میں یہ گا کہ پٹیاں رکھیے گا، پٹیاں رکھیں، سر پہ رکھیں، پورے جسم میں. کچھ نہیں تو سادے پانی سے اگر آپ اس کو نہلا بھی دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لوگ ڈرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جی فلو ہے گا، لیکن ظاہر ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ بخار بہت تیز اور خاص طور پہ چھوٹے بچوں کو،
تو اس میں چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ کہیں خدا نخواستہ جھٹکے نہ لگ جائیں، لگنے شروع ہو جائیں، جسے ہم فیبرائل کنورژن کہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ آپ نے دوائی دی اور اس کا اثر نہیں اتنے دیر تک نہیں رہا کہ دوسری دوائی کا ہو، تو پھر اس کی علامت یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ اس کا طریقہ یہی ہے کہ پھر آپ کولڈ اسپنجنگ کریں یا یہ کہ اس کو بچوں کو نہلائیں۔ اب ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ اس کے علاوہ بھی ہم بروفین کا سیرپ بھی دے سکتے ہیں۔ بروفین جو ہے وہ کیا کہتے ہیں 10 ملی گرام پر کے جی باڈی ویٹ کے حساب سے دے سکتے ہیں۔ یہ بھی کوشش کریں کہ 6 سے 8 گھنٹے میں دے دیں، یا لیکن کوئی بہتر سیف دوائی جو ہے وہ ایسیٹامائنوفین ہی ہے گی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پٹیاں رکھی، لیکن کبھی اگر چاہیں تو ایک ڈوز جو ہے وہ پیراسیٹامول آپ نے دی اور اس کے بعد اس کا بخار جلدی آ گیا، تو اگر چاہیں تو ایک ڈوز آپ بروفین کی بھی دے سکتے ہیں، جس کا بھی میں نے بتائیے ڈوز کے 10 ملی گرام پر کے جی کے حساب سے۔ گھر میں ضرور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ آج کل وائرس اتنا پھیلا ہوا ہے، کرونا بھی پھیلا ہوا ہے۔ ابھی بھی کرونا تقریباً پوری دنیا میں ہی ہے، وہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں کم ہو گیا ہے، اور پہلے بھی کم تھا، لیکن یہ کہ ابھی بھی دنیا میں کرونا ہر جگہ پہ پھیلا ہوا ہے، کہیں زیادہ ہے کہیں کم ہے۔ تو آدمی کی یعنی جو ایک نارملی ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک آلہ ہوتا ہے جسے ہم پلس آکسی میٹر کہتے ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک گھر میں ضرور ہونا چاہیے، پلس آکسی میٹر، جس سے ہم آکسیجن کی سیچوریشن دیکھ سکتے ہیں کہ جسم میں کتنی آکسیجن ہے۔ یعنی نارملی جو آکسیجن ہوتی ہے وہ 95% سے اوپر ہونی چاہیے گی، لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ جس کو اگر خدا نخواستہ وائرس کا یا کرونا کا اٹیک ہوتا ہے گا، اور خدا نخواستہ اس کا لنگس میں اگر تک اثرات چلے گئے، تو ظاہر ہے پھر وہ آکسیجن سیچوریشن جو ہے اس کی کم ہوگی۔ تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں ایک سمپل سا ہے کہ آپ گھر میں پلس آکسی میٹر رکھیں، تاکہ خود ہی دیکھ لیں کہ آکسیجن سیچوریشن کتنی ہے، اور جب دیکھیں کہ آکسیجن سیچوریشن اگر 92 سے نیچے ہے، تو پھر یہ الارم کی گھڑی ہے، یعنی یہ کہ خطرے کی نشانی آ رہی ہے۔ تو اس وقت میں آپ کو ایڈوائز یہی کروں گا کہ پھر اس وقت ڈاکٹر سے کنسلٹ کیجیے گا، گھر میں بیٹھ کے اس کا علاج مت کریں۔ پھر ظاہر ہے کہ دیکھنا پڑے گا کہ خدا نخواستہ کہیں نمونیا وغیرہ تو نہیں ہو گیا، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ پھر ایکس رے کرانے پڑیں گے، پھر اس کے بعد بلڈ کے ٹیسٹ کرانے پڑتے ہیں۔ بلڈ کے ٹیسٹ میں یہ کہ زیادہ تر وائرس میں جو ہے وہ WBC نہیں بڑھتے، جبکہ انفیکشن میں جو ہے WBC، جب ہم CBC کا ٹیسٹ کراتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ WBC کتنا ہے، یعنی جو خون کی جو سفید خلیے ہیں وہ دیکھتے ہیں گے وہ کتنے ہیں گے۔ تو زیادہ تر وائرس میں نہیں بڑھتے، لیکن یہ کہ انفیکشن میں بڑھ جاتے ہیں، تو یہ چیز پتہ چل جاتی ہے گی۔ پھر اس کے علاوہ یہ گا کہ اب اسٹیم انہیلیشن جو ہے وہ سب سے ضروری ہے گی۔ اب میں نے غور کیا ہے کہ جو شخص جو اسٹیم انہیلیشن لیتا ہے، چاہے وہ کرونا کا ہو، چاہے انفلوئنزا ہو، چاہے فلو ہو، وہ اس میں جو ہے وہ اس کو کافی حد تک بہت آرام ملتا ہے گا، بہت آرام ملتا ہے گا۔ آپ یعنی آپ یہ میں نے کافی مشاہدے بھی کیا، اور آپ خود نوٹ کیجئے، خدا نخواستہ کسی کو اگر ہو جائے تو اگر اس کو اسٹیم انہیلیشن دے رہے ہیں صبح دوپہر رات 3 ٹائم، تو آپ دیکھیے گا کہ اس کی جو علامات ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ کم ہوتی ہیں گی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ وائرس ہے گا، تو اس میں سوائے سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ کے علاوہ آپ کچھ نہیں دیتے، تو ایک اسٹیم انہیلیشن جو ہے نا یہ بھی بہت ضروری ہے کہ دینے کے لیے۔ تو مجھے یقین ہے کہ میں نے اتنا لمبا لیکچر دے دیا، اور اس میں میں نے تقریباً وائرس اور کرونا سب کے بارے میں بتا دیا ہے گا۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھیے، اس کو لیکچر کو غور سے سنیں، اور خدا نخواستہ کہیں کسی اور کو اگر ہو تو اس کو بھی آپ بتائیے گا۔ تو اپنا احتیاط کیجیے گا، اور دوسروں کا اپنا خیال کیجیے، اپنا خیال کریں، دوسروں کا خیال کریے گا۔ اللہ حافظ۔